हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज मीटिंग का तीसरा दिन है और हम सब बड़े पुरजोश तरीके से खुदा के हुजूर में जमा है। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, खुदा उन सब के करीब है जो उससे ऊंचा बोलो, उससे खुदा ने बोला कि ताड़े नजदीक है। आमीन। क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं, हम खुदा के हुजूर में झुके हुए हैं और झुके हुए दरख्त को कहते हैं ज्यादा फल लगता है। आमीन। जो घुटनों के बल होते हैं वो ज्यादा बरकत पाते हैं, क्योंकि हमेशा झुके हुए दरख्त की ही कोई पत्थर भी लगते हैं। आमीन। जिसको फल ज्यादा लगते हैं ना उसको पत्थर भी लोग मारते हैं। पता है इस बात का अंदाजा है ना। जेड़े दरख्त ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ फल लगेगा उन्हें पत्थर लोग की मारेंगे, कर कहणगे कि चलो ना फल टूट जावे तो ਅਸੀਂ ले लिए। बरकत। आमीन। और वो बरकत है जो दरख्त ज्यादा फल जिसको लगता है उसी से ही लोग जुड़ते हैं, उसी से लोग बरकत देते हैं। और हमारा मसीह यीशु ऐसा दरख्त है जो हर किसी को फल देता है। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज तीसरे दिन खुदा के हुजूर में हम जमा है और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। आज खुदा के हुजूर हम खुदा का कलाम जो सीखने को है वो है गुनाह छुप नहीं सकता। गुनाह छुप नहीं सकता। आमीन। इस बात पे कितने लोग इत्तेफाक करते हैं? सब लोग, यकीनन सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि गुनाह कभी छुपता नहीं है, गुनाह जाहिर हो जाता है। और आज यही चीज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे। मेरे साथ निकालेगा गिनती की किताब, पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, और इसका चैप्टर नंबर 32 और वर्स नंबर 23। जिसे निकाले गए आमीन। बुलंद आवाज से कहे आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा जी। जिसने निकाल लिया है जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन अगर तुम ऐसा ना गिनती की किताब, गिनती की किताब उसका 32 बाब और उसकी 23 आयत में यूं लिखा है, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। आमीन आमीन। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। ये गिनती की किताब जो हमने इस हवाले को जो पढ़ा है, मूसा नबी ने कुछ लोगों को कहा कि तुम लोगों ने क्या करना है, किनान के इलाके में जाना है, यरदन के पार जाना है। और ये बात बताई गई और कहा गया, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे, क्योंकि खुदा ने तुम्हें कौन सा एरिया दे दिया है, किनान का इलाका दे दिया है और वहां पर तुम लोगों ने जाना है। तो हम इस बात को, इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये जरा थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ इस बात पर गौर करेंगे कि लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ लेगा। आमीन। इमसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उन का इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आमीन। जो अपने गुनाह का इकरार करता है
جو اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہے. اور اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہم اپنے گناہ کی گناہ کو ہم گناہ کی معافی نہیں مانگتے، ہم خدا کے حضور نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر خدا کی رحمت نہیں ہوگی. اور اگر ہم اقرار کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، ہم پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. خدا دیکھتا ہے اور خدا چھپے ہوئے گناہوں کو بھی سامنے کر دیتا ہے. داؤد نبی کو دیکھیں، اس نے بھی گناہ کیا، اور جب اس نے گناہ کیا تو اس نے تو گناہ کیا، لیکن اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس نے چھپایا اپنے گناہ کو، مگر اس کا گناہ بھی خدا نے اس کے سامنے کر دیا. آمین. اس نے کہا کہ اگر کسی کی 99 بھیڑیں ہوں اور کسی کی ایک ہی ہو، تو اگر وہ 99 والا ایک لے لے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ بات داؤد نبی سے ہی سوال کیا گیا. اس نے کہا کہ یقیناً وہ ضرور جان سے مار دیا جائے. تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، وہ تو ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے. اور اس نے اپنے گناہوں کی پھر معافی مانگی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اور جب اقرار کرتے ہیں، جب گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر خدا گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. آمین. رومیو 6 باب اس کی 23 آیت اگر پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. آدم نے گناہ کیا اور اس کی سزا مل گئی. وہ جسمانی طور پہ تو نہ مرا، لیکن روحانی طور پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ روحانی طور پر مر گیا. اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے گناہ کو چھپائے. اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنا گناہ وہ سامنے نہ آنے دے. مگر خدا وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. خدا کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں جا سکتی، کیونکہ داؤد اس بات کو کہتا ہے کہ میں پتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی اے خداوند تو ہے. میں گہراؤں میں اتر جاؤں، میں کہیں پر بھی چلا جاؤں، تیری نگاہ مجھے دیکھتی ہے. اور آدم نے جب گناہ کیا تو اس نے اب کوشش کی کہ اپنے گناہ کو چھپائے. اس نے اپنا گناہ، جب آدم کو بلایا گیا ہے آدم تو کہاں ہے، تو اس نے کہا ہے خداوند میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا، میں چھپ گیا کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے تو وہ چھپتا پھرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب کوئی غلطی کر لے، گناہ کر لے، وہ چھپتا ہے، اپنے گناہ کو چھپاتا ہے. اور وہ بھی چھپا، اس کی بیوی نے بھی اپنے آپ کو چھپایا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے حضور نافرمانی کی، گناہ کیا. اور جب گناہ کیا تو بلایا گیا انہیں، اور خدا نے کہا کہ تم لوگوں نے گناہ کیا، اس لیے تم پر یہ سزائیں لگی ہیں. آمین. میں اس کو زیادہ ڈیپلی نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو بڑے دھیان سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو آدم نے جب گناہ کیا تو باغ عدن سے اس کو نکال دیا گیا. جب باغ عدن سے نکال دیا گیا تو اس کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، ایک قائن اور ایک حابل. اور جب انہوں نے نذرانہ پیش کیا، ہدیہ خدا کے حضور میں لے کر آئے، تو حابل کا ہدیہ وہ قبول ہو گیا، اور قائن نے جو ہدیہ نذرانہ گزرانا تھا وہ قبول نہ ہوا، وہ خدا کے حضور میں نہ پہنچا، منظور نہ ہوا.
اور اس کو غصہ آیا اور اس نے ہابل کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. اور اس نے بھی کوشش کی کہ میں اپنے گناہ کو کیا کروں؟ چھپاؤں. اس نے بھی اپنے گناہ کو چھپایا اور خدا نے آواز دی، قائن تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، میں تجھ سے ڈرا چھپتا پھرتا ہوں. اس نے خدا نے کہا کہ ہابل کا جو خون ہے وہ مجھے پکارتا ہے، وہ مجھے پکارتا ہے. تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو نے اس کو قتل کر دیا. لیکن میرے عزیزو، جب ہم صرف اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں، ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ گناہ چھپتا نہیں ہے. آمین. اس نے گناہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ اپنے گناہ کو چھپائے، مگر اس کا گناہ بھی چھپ نہ سکا. تو میرے عزیزو، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں، اکن ایک شخص ہے جو بنی اسرائیل قوم جب کنعان کے علاقے میں گئی اور یریکو کی دیوار جب گر گئی تو خدا نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے جب اس کے اندر جانا ہے تو کوئی چیز تم نے وہاں سے لینی نہیں ہے، کچھ بھی وہاں سے اٹھانا نہیں ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں اٹھانی. تو اکن نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا سونا بڑا ہے، بڑی چیزیں پڑی ہیں، بڑا کچھ ہے، اس نے اٹھایا اور چھپا لیا. اس کی وجہ سے اس سارے بنی اسرائیل قوم پر جو ہے وہ سزا آ گئی. اور اس نے جب خدا کے حضور یشوع نے جب دعا کی تو خدا نے اس کے ساتھ باہم کلام ہوا اور بتایا کہ اکن نے یہ کام کیا ہے. تو میرے عزیزو، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے. آمین. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں، اے سوئی چوری کر لی کوئی گل نہیں، کڑی دی کڑی کوئی گل نہیں. چھوٹی سی سوئی اگر ہم اٹھا لیتے ہیں کہیں سے بھی تو اٹھا کے ہم لے آتے ہیں، گھر لے آتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں ہے، یہ کڑی چوری ہے، بڑی 10 روپے کی ہوگی، 20 روپے کی ہوگی، اس کی کون سی چوری ہے؟ مگر چوری چوری ہے، گناہ گناہ ہی ہے. تو اس لیے گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ دھیان کرنا ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. تو میں گناہوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، ایک بہت بڑی لسٹ ہے. بت پرستی ایک گناہ ہے، خدا کا نام بے فائدہ لینا ایک گناہ ہے، اور والدین کا احترام نہ کرنا گناہ ہے، قتل کرنا، خون کرنا، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، لالچ رکھنا گناہ ہے، حرام کاری، شراب نوشی، گالی دینا، حسد رکھنا گناہ ہے، جھگڑا کرنا، مکاری دکھانا، غرور، شیخی، بری خواہش کرنا، یہ سب گناہ ہے. یہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. اور بھی بہت ساری لسٹ ہے. جادوگری بھی گناہ ہے، حرام کاری گناہ ہے، بت پرستی کرنا گناہ ہے، عداوتیں رکھنا، تفرقے ڈالنا، عیب جوئی کرنا، جدائیاں ڈالنا، بدعتیں اور ناچ رنگ، نشہ بازی، سارا یہ سب کچھ گناہ میں آتا ہے. لیکن جب ہم اس بات کو ریلائز کرتے ہیں تو پھر جو لوگ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں، اور جو خدا کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ناچ رنگ کوئی بات نہیں، خیر ہے.
اور جو لوگ خدا سے دور ہیں نا وہی اس بات کو کہتے ہیں، اور شرابیوں پی لیتے ہیں، نشہ بھی کر لیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے ان کے حساب میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ گناہ ہے. آمین آمین آمین. تھک تو نہیں گئے؟ ہلیلویا ہلیلویا آمین. سو آئیے پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں. جی بیٹا نکالیے گا ذرا پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. اب گناہ تو ہم کرتے ہیں لیکن گناہوں کی معافی دینے والا بھی ہمارے پاس ہے. آمین. جی پڑھیے گا ذرا بیٹا جلدی سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. آمین. یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ یسوع کے لیے تعریف جا سکتے ہیں. یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے نجات دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، پاک کرتا ہے، اور ہمارے ہر ایک عیب پر جب گناہ ہمارے ہوتے ہیں اس پر جب یسوع کا خون لگ جاتا ہے تو ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. فضل نہ لے رب بخش گناہ سب. ہلیلویا. داؤد بھی اس بات کو کہتا ہے فضل نہ لے رب، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. پول یہ بات کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے فضل سے ہی ہم اپنے گناہوں سے معافی پاتے ہیں. یسوع نے ہمارے لیے جان دی، یسوع نے ہمارے لیے جو ہے اپنا خون بہا دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی پا سکیں. کیونکہ یسوع کو اس بات کا پتہ تھا کہ انسان کہ روشیں جو ہے وہ پاک نہیں ہیں. انسان بار بار گناہ کی طرف دوڑتا ہے، انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، انسان بار بار گناہ کرتا ہے. لیکن ایک بات کلام مقدس میں ضرور ہے، معافی ایک بار ہی ہوتی ہے. آمین. معافی ایک بار ہی ہے، بپتسمہ بھی ایک ہی بار ہے. بار بار نہ تو معافی ہے اور نہ ہی بار بار بپتسمہ لیا جاتا ہے. آپ نے ایک بار بپتسمہ لے لیا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. آپ نے ایک بار بپتسمہ لیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے آپ کو دھویا تاکہ پھر گناہ نہ کریں. لیکن اگر پھر گناہ کرتے ہیں تو آپ پھر کہیں کہ ہم بپتسمہ لے لیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو بار بار گناہوں کی معافی نہیں ہوتی. آمین. اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جس طرح یسوع نے ایک ہی بار ہمارے لیے جان دیا ہے، ایک ہی بار اس نے ہمارے لیے خون بہایا ہے، ایک ہی بار اس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، ایک ہی بار اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوائے ہیں، ایک ہی بار اس نے سلیپ پر یہ کہا اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہلیلویا. یسوع نے بھی ایک ہی بار خون ہمارے لیے بہایا ہے اور ہم ایک ہی بار معافی مانگتے ہیں. ایک ہی بار معافی ہے، بار بار معافی نہیں ہے. اس لیے جو دنیا میں آتا ہے وہ گناہ میں آتا ہے، لیکن جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس پر یسوع کا خون لگ جاتا ہے. آمین آمین. اور یسوع کا خون ہمیں دھوتا ہے اور برف کی مانند سفید کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر روحانیت آ جاتی ہے. اور جب ہماری زندگیوں کے اندر پاکیزگی ہوگی تو پھر ہم بار بار گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ کی مزدوری
گناہ کی مزدوری خدا کی بخشش ہمارے لیے جو ہے خدا یسوع مسیح کی سے ہمیشہ کی زندگی ہے. آمین. اور وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اس کا خون ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے. یسوع کا نام ہی ہمیں جو ہے وہ سر بلند کرتا ہے, سرفرازی دیتا ہے. اور اس بات کو ہم نے آج سے ریلائز کرنا ہے کہ ہم اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتے, اور ہم کوشش بھی کریں گے تو گناہ چھپ نہیں سکتا. اس لیے ہم نے کوشش نہیں کرنی بلکہ اپنے گناہوں کی کیا کرنا ہے, معافی مانگنی ہے. اپنے گناہ کو چھپائے نہ بلکہ اس کی معافی مانگیں. تو جب آپ معافی مانگیں گے تو ہمارا خدا غفور و رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, سچائی سے بھرا ہے, اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے. آمین. تو اس لیے اپنے گناہوں کو چھپانا نہیں ہے بلکہ ہم نے معافی مانگنی ہے. اور روزہ رکھیں, دعا کریں, اپنے گناہوں کی ہر روز معافی مانگیں, کیونکہ ہم جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. جانے انجانے میں ہم لوگوں کے دلوں کو دکھا دیتے ہیں, ہم لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں, ہم لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, عیب جوئیاں کرتے ہیں, اور ان چیزوں کی ہم نے معافی مانگنی ہے. آمین. ان چیزوں کی ہم نے معافی خدا کے حضور مانگنی ہے. جب ان چیزوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے. اور خدا ایسا خدا ہے جو اپنی برکت کو روکتا نہیں ہے بلکہ وہ برکت دیتا ہے. آمین. چاہے کوئی بھی اس کے حضور میں آ جائے وہ برکت دیتا ہے. جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا, جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا, تیرے گناہ معاف ہوئے. آمین. یہ ہمارا خدا ہے. سامری عورت جب پانی لینے کے لیے آئی تو اس نے کہا, خدا اس نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. اس نے کہا تو یہودی ہو کہ مجھ سے پانی مانگتا ہے. تو یسوع نے کہا اگر تو یہ جانتی کہ تجھ سے پانی کون مانگ رہا ہے تو وہ میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. تو کہندی خدا مجھے جلدی کر مجھے پانی دے تاکہ میں بار بار کڑا لے کے اتنے نہ آواں. مگر اس نے اس کے گناہ جو تھے اس پر ظاہر کیے, اور پھر وہ گئی, اپنے علاقے میں گئی, اپنے لوگوں میں گئی, اس ایریا میں گئی. اس نے کہا ایک شخص آیا ہے, لگتا ہے نبی ہے, اس نے میرے گناہ جو ہے مجھ پر ظاہر کر دیے. تو میرے عزیزو, ہمارا خدا اگر گناہ ظاہر کرتا ہے, اگر گناہ سامنے لے کر آتا ہے تو اس کو معاف بھی کرتا ہے. آمین. تو اس نے کہا تو اپنے گناہوں سے آزاد ہو گئی ہے, تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں, پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے. گناہ چھپتا نہیں ہے اور نہ ہی ہم چھپا سکتے ہیں. گناہوں سے معافی مانگیں, گناہوں کا اقرار کریں تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری رکی ہوئی برکتیں جو ہیں وہ خدا بحال کرے. کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی غلطی کر لیتے ہیں, کوئی ایسا گناہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری برکت رک جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھرانوں میں, ہماری زندگیوں میں برکت نہیں آتی, کوئی پرابلم آ جاتی ہے. مگر جب ہم معافی مانگتے ہیں تو خدا معاف کرتا ہے اور وہ برکت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. آمین. اس لیے میرے عزیزو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی بخشے, اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہے. خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.